सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका की तरफ से पेश की गई 15 शराइत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि ईरान अपनी शराइत पर ही जंग बंदी करेगा। ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक आला ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान ने अमरीका की तरफ से भेजी गई 15 शराइत का जायज़ा लिया और इन मुतालबात को गैर मुनासिब समझा गया। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने अपनी 5 शराइत भी अमेरिका के सामने रखी हैं, जिनमें ईरान पर तमाम हमले रोकने, ईरानी लीडरशिप को टारगेट न करने की गारंटी, दोबारा ईरान पर जंग मुसल्लत न करने की यकीन दहानी, जंग के दौरान ईरान के होने वाले नुकसानात का अजाला और ईरान के हिमायत याफ्ता इलाकाई ग्रुपों पर हमले रोकने। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कानूनी हक़ को तस्लीम करने का भी मुतालबा ईरान की तरफ से शामिल है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और इसराइली हमले सिफारतकारी पर से गद्दारी थे और इसके लिए अब अमरीका पर एतमाद नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ईरान ने अमरीका के जिन 15 शराइत को मुस्तरद किया है उनमें अमरीका की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि ईरान को अपनी मौजूदा जौहरी सलाहियतों को ख़त्म करना होगा। ईरान 450 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के हवाले करेगा और इसके लिए एक टाइम लाइन को भी तय किया जाएगा। ईरान को अपने इलाकाई प्रॉक्सी पैराडाइम को भी तर्क करना होगा, जबकि अमेरिका का ये भी मुतालबा था कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखा जाएगा और आज़ाद समंदरी राहदारी के तौर पर ये काम करता रहेगा। इसके अलावा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की रेंज और मिकदार दोनों लिहाज से उसको महदूद करने का मुतालबा भी अमेरिका की तरफ से किया गया था, मगर अब ये खबरें हैं कि ईरान ने इन तमाम मुतालबात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। तो ये सवाल है कि क्या ईरान के इनकार के बाद मुज़ाकरात की उम्मीद को अब ख़त्म समझा जाए या अभी भी बातचीत की गुंजाइश बाकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मुसलसल इस मामले के ऊपर बयानात दे रहे हैं और ये सवाल भी उठता है उनके अंदाजे कि कहीं उनके बयानात ही इस मुज़ाकरात की कोशिशों पर असरअंदाज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इस किस्म की बयानबाजी है जो बज़ाहिर नज़र आता है कि ईरान की पोजीशन से मुतालिक एक इबहम पैदा करने की कोशिश है। कल उन्होंने ये दावा किया कि अमरीका ईरान में रजीम चेंज का अपना मकसद हासिल कर चुका है और जो मौजूदा ईरानी रहनुमा हैं वो उन रहनुमाओं से बहुत मुख्तलिफ हैं जिन्होंने मसाइल पैदा किए थे। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि कल ईरान ने एक ऐसा काम किया है जो उनके लिए हैरानकुन है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान ने उन्हें एक ऐसा तोहफ़ा भेजा है जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा है। कितनी हकीकत है इन दावों में जो सदर ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, या फिर सदर ट्रंप मौजूदा ईरानी क़यादत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन बयानात के ज़रिए, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में नाजरीन, पाकिस्तान को एक सालिस मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए सिफारती तौर पर तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है, लेकिन साथ साथ इसके पाकिस्तान के लिए चैलेंज बतौर सालिस क्या हो सकते हैं, इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जंग के आगाज़ से कबल अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान की सालसी में मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन ईरान पर हमले ने ओमान की क़यादत को सख्त मायूस किया था और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमाद ये कहने पर भी मजबूर हुए थे कि अमरीका और इसराइल ने मुज़ाकरात की एक संजीदा कोशिश को नाकाम बना दिया है। ये अमरीका की जंग नहीं थी जिसका वो हिस्सा बन गया। इसके अलावा ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौजूदा जंग के हवाले से एक तफसीली आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमरीका अपनी ख़ारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर खो चुका है। फेल्ड पॉलिसी के तौर पर उन्होंने देखा अमरीकी पॉलिसी को। तो जो अब ओमान का तल्ख तजुर्बा रहा, इस हवाले से इसको देखते हुए पाकिस्तान के लिए इस पर किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा। प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर हम सिफारती तौर पर इसके दिफाई पहलू के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में सरकारी हलकों में इस हवाले से क्या सोच पाई जाती है, उस हवाले से भी हम कुछ जान सकें। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के बराए मुत्तहिदा अरब अमारात, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मतीन हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मामलात पर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर जमील साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे
کہ ابتدائی طور پر ہم کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھیں کہ جب ایک طرف دونوں طرف سے شرائط اور مطالبات کا ایکسچینج شروع ہو چکا ہے, ایران ان مطالبات کو مسترد کر رہا ہے, تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مذاکرات کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یا پھر ایران کی طرف سے مسترد کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی مطالبہ ایران ماننے کو ابھی تیار نہیں ہے اور فی الحال باقاعدہ مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے؟ یہ ایکسچینج آف کمیونیکیشن کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, نیگوسیشن کا تو ابھی آغاز نہیں کہہ سکتے اس کو. لیکن اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا مزید اس پہ کچھ تبصرہ کروں, میں پہلے چند کلیدی پوائنٹس, کیونکہ وہ ضروری ہے کہ اس کو ہم چند کلیدی پوائنٹس کو پہلے ذہن میں رکھ لیں, اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پہ تفصیلات جو آج نیو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کر لیں. کلیدی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کو دیکھا جائے تو ایگریشن کس پر ہوئی ہے؟ وہ تو ظاہر ہے ایران پر ہوئی ہے, اور خلاف ورزی کیا ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل قانون کی, اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 کی. اور ایران نے کیا کیا ہے, اگر اس نے دوبارہ اپنا حق استعمال کیا ہے چارٹر کے مطابق, آرٹیکل 51 کے مطابق, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف جو اتنا بڑا ایکشن ہوا ہے اور ایران اس کو سسٹین کر گیا ہے, اب یہاں سے ہماری یہ بات شروع ہوتی ہے جو آپ نے انٹرو میں بتایا, ایران جب اس کو سسٹین کر گیا ہے, کیونکہ تمام تخمینوں کے مطابق ایگریسرز کا یہی خیال تھا, یو ایس اور اسرائیل کا, کہ بس وہ آئیں گے اور آنن فانن میں ہم پہلی لیئر قیادت کی, دوسری لیئر قیادت, تیسری لیئر قیادت کی, ان کو فنا کر دیں گے اور اس کے بعد بس رجیم چینج ہو جائے گا, لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور پھر جو ان کا مقصد تھا حاصل ہو جائے گا, اپنی مرضی کی, اپنے انفلوئنس کی حکومت آ جائے گی اور اللہ اللہ سے خیر صلی اللہ ساری بات پوری ہو جائے گی. باقی یہ اس سے قطع نظر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہمیشہ نظر جو ذخیرہ آئل کا ہے یا معدنیات کا ہے اس پر ہوتا ہے, اس پر خیر وہ موضوع سے ہٹ جائے گا. دوسری اس کی کلیدی بات یہ ہے کہ آپ نے باقی تو انٹرو میں بتایا, اس پر باقی بھی ظاہر ہے پینلسٹ بات کریں گے, لیکن اس میں دوسری کلیدی بات ہے پاکستان کی. پاکستان ایک ایپی سینٹر بن گیا ہے. دیکھیں ویسے تو ترکیہ نے بھی کیا, قطر نے بھی کیا, پاکستان کی حیثیت اگر دیکھا جائے, دونوں ہمارے دوست بھی ہیں, وہ حیثیت جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی بھی, جغرافیائی لحاظ سے بھی, پاکستان کی اپنی مضبوطی کے لحاظ سے بھی, پاکستان کی عسکری قوت کے لحاظ سے بھی, پاکستان نے جو ثابت کیا مارکہ حق میں اس کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ایپی سینٹر بننا ایک لاجیکل سی بات ہے, کیونکہ ایران کی ایک خاصی آبادی اور ہماری آبادی, اور بلکہ ہمارے کافی ساری چیزیں مشترک ہیں ہر لحاظ سے, تو ایران اس لحاظ سے تمام باقی ممالک کے مطابق ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے, نہ ہمارے پاس کوئی بیسز ہیں, نہ ہمارا کسی اور سے لینا دینا ہے, تعلقات ساروں سے اچھے ہیں جو کہ ہماری فارن پالیسی ہے, تو اس لحاظ سے ایران زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گا. اسی لیے اس نے وہ 15 پوائنٹ جو اس وقت پریس ٹی وی ایران کا بتا رہا ہے, اور ایران کے کچھ ڈپلومیٹک سورسز بھی بتا رہے ہیں کہ 15 جو پوائنٹ ہے امریکہ کے وہ ریسیو ہو گئے ہیں ایران کو, اور اس کے بعد ایران نے اپنا رد عمل مختلف انداز میں دیا ہے. ایک تو ان کے اسپوکس پرسن نے ان کا دیا ہے رد عمل جس کا کہ نچوڑ آپ نے بتا دیا, اور دوسرا رد عمل دیا ہے وہاں کے اسپیکر صاحب نے دیا ہے. دونوں ظاہر ہے اسپیکر صاحب کی اہمیت جو ہے وہاں کی, باقر صاحب کی بہت اہمیت کے عامل ہیں, جنرل فوج کے رہے ہیں, آئی آر جی سی میں وہ کافی عرصہ ان کی خدمات رہی ہیں, عراق کی جنگ لڑی ہے انہوں نے, اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ 3 دفعہ رہے ہیں, تو ان کی وقت اور ان کی افضلیت یقیناً زیادہ ہے, تو انہوں نے بھی اس چیز کو رد کیا ہے. لیکن جب اتنی زیادہ بات آگے بڑھ جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اچانک یو ٹرن لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر پریشر تو پڑا, اپنے اندرونی پریشر پڑا, باقی پریشر پڑا, جس کی وجہ سے اب وہ ایک فتح کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس کافی مواد ہے فتح کا. میسٹر صاحب آگے جا کے ہم کیونکہ مرحلہ وار اس پہ بات کریں گے, یہ اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے لیے یہ شاید ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے دفاعی طور پہ موبلائز ہونے کے لیے, اس کا کتنا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ جنرل زاہد صاحب, کہ امریکہ کے لیے کی کون سی ایسی ابھی فی الحال تو ایران یکسر مسترد کر رہا ہے تمام شرائط کو, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان 15 پوائنٹس میں سے کچھ ایسی ہوں گی جو ایران کے لیے قابل قبول ہوں, کیونکہ ایک انسینٹیو تو یہ ہے کہ ان سے
سینکشنز ہٹ جائیں گی. جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سرکاری طور پہ تو ہمارے پاس ایران اور امریکہ کا موقف اس حوالے سے باقاعدہ نہیں موجود ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پہ ٹیبل پر آ سکے, اور ایران کا یہ مطالبہ کہ مشرق وسطیٰ سے امریکی جو اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے, اس تمام میں سے کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے گفتگو کا؟ دیکھیے اسٹارٹنگ پوائنٹس تو افسا پہلے تو بہت شکریہ فار ہیونگ می. اسٹارٹنگ پوائنٹ تو آلریڈی ایران نے میرے خیال میں یہ جو کہا ہے کہ جی آپ فائرنگ بند کریں, جنگ کو روکیں, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو مارنا بند کر دیں, تو پھر بات چیت شروع ہو سکتی ہے. جی آف کورس وہ امریکہ کے پوائنٹس کو ایکسیسو سمجھ رہے ہیں کہ وہ انٹرنل جو معاملات ہے ایران کے یا ایران کا جو مستقبل ہے وہ پھر محفوظ نہیں رہے گا اگر سے سارے پوائنٹس کو ہم اٹ از آلموسٹ کلوز ٹو سرنڈر. پاکستان دیکھیں ایران جو ہے وہ نیوکلیئر کانٹیکسٹ پہ تو بہت زیادہ اس نے دے دیا تھا جی, گراؤنڈ دے دیا تھا جب ڈپلومیسی کام کر رہی تھی. آلموسٹ زیرو انریچمنٹ پہ چلے گئے تھے, آئی اے کے انسپیکٹرز کو پرمیشن, ایون ان لیٹر سٹیج پہ امریکنز کو پرمیشن مل رہی تھی کہ وہ آ کے ان کی نیوکلیئر سائٹس کو واچ کریں اور اس کو دیکھیں, لیکن وہ ٹوٹل سرنڈر نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنے رائٹ کو کسی کے حوالے نہیں کر. دیٹس وائی تو وہ انہوں نے اس طرح کا رسپانس جنریٹ کیا, ورنہ تو وہ ملٹری ڈومین میں کچھ رسپانس جنریٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہرمز کو بند کیا یا جو گلف کنٹریز کے جو ملٹری بیسز تھیں گلف کنٹریز کے اندر یا گلف کنٹریز کے اندر جو انرجی کے کچھ مقامات ہیں ان کو جو ٹارگٹ کیا, تو ایران نے بہت بڑا رسک لیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اگر یہ وار ہم پہ اب مسلط کی گئی ہے تو ہم سب کو انگلف کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران ٹارگٹ ہوتا رہے اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ اسی سپورٹ میں رہیں. تو آئی تھنک دیٹ ہیز ورکڈ. دو چیزوں نے بہت زیادہ کام کیا. ایک تو یہ جو انرجی کی پرائسز پوری دنیا نے چیخنا شروع کیا, اور دوسرا امریکنز کو بہت تکلیف ہوئی. ایک عام سٹیزن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پہلی دفعہ بری طرح امپیکٹ ہوا ہے, اس کے اوپر افیکٹ آیا ہے اس وار کا. اب وہ اس پہ نہیں انٹرسٹڈ کہ یہ وار کتنا عرصہ جاری رہے گی, وہ اس پہ انٹرسٹڈ ہے کہ ہمارا کتنا پیسہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا جو ہم پہ لگنا چاہیے تھا وہ اس وار میں جھونک کے آ جائیں گے, اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے. آپ وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. تو اس پریشر کو بھی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایگزٹ اسٹریٹجی سب نے اپنانی تو ہے جی, آج نہیں تو کل ڈپلومیسی کی طرف جانا ہی جانا ہے. اب یہ ایران نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس وقت, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وار کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت ایران جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہے جہاں سے وہ نوشن آف وکٹری کرافٹ کر کے ری بلڈ کر سکتے. اس نے ایران کو ری بلڈ کرنا ہے, اپنی ریلیشن شپ کو گلف میں ری بلڈ کرنا ہے. بہت کام ایران کو ہونے والے ہیں. اور اسی طرح جیسے جمیل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امریکہ کے پاس فیئرلی اوکے پوائنٹس ہیں. یس وہ 100% اپنی چیزیں اچیو نہیں کر سکے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ وار کے بعد میں نے بہت سے جواب دینے. کانگریس ابھی ویٹ کر رہی ہے کہ وار ختم ہوگی تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ کون سا وار. ان کو انفیکٹ جنگ کے دوران بھی ان کو بہت سے سوالات کا سامنا ہے, اور اس سے پہلے جو ثالثی کے لیے کردار ملک ادا کر رہا تھا وہ جنگ شروع ہونے سے کے آغاز میں ہی عمان کی طرف سے بھی ان کے کردار پر سوال اٹھ چکا تھا. اس کا ہم ذکر آگے جا کے کریں گے. متین حیدر صاحب, آپ سے میں بالخصوص یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, کل سے انٹرنیشنل میڈیا پہ اسلام آباد کو تمام صورتحال میں ایک مذاکرات کا مرکز کے طور پہ پیش کیا گیا, لیکن جو بیانات امریکہ اور خود پاکستان کے فارن آفس کے ہیں یا سرکاری سطح پہ دونوں طرف سے, اس میں ایک غیر معمولی احتیاط ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ بہت سالوں کا تجربہ رکھتے ہیں پاکستان کے خارجہ امور کی کوریج کے حوالے سے. آپ کو یہ جو احتیاط ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں ہوں گے, اور ہمارے ہاں بھی یہ بارہا کا ایک بڑا محتاط سی پوزیشن اپنائی جا رہی ہے. آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال واقعی آپ کا بہت عمدہ ہے. آپ نے جس طرح وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا کہ میڈیا کے ذریعے ڈپلومیسی نہیں چلایا جاتا, ایگزیکٹلی یہی جواب پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی دیا ہے کہ, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انتظار کیا جائے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کانفیڈینشیلٹی یعنی چیزوں کو خفیہ رکھنے کا جو عمل ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے. یہ بالکل جو دفتر خارجہ کا موقف ہے اس سے میں اتفاق کروں گا کہ جب یہ چیزیں بہت ابتدائی مرحلے کے اوپر ہوتی ہیں تو ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے. چونکہ ابھی آپ نے جس طرح خود اوپننگ میں ایران کا موقف سامنے رکھ دیا کہ ایران کا جواب آ گیا, تو ابھی یہ جو جواب ہے یہ پاکستان کے پاس دوبارہ پہنچا ہے. اب پاکستان جو ایران کا جواب ہے اسے امریکی سفارتکاروں تک پہنچائے گا. بعض امریکی سفارتکار اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, انہیں انتہائی سیدھا راز میں رکھا جا رہا ہے, اور یہ پھر جوابات امریکہ اپنی اعلیٰ قیادت تک پہنچائے گا.
بیچ میں جو سالس کا ذکر کیا ایران نے وہ یقینی طور پہ پاکستان ہے. اس مرتبہ پاکستان گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ گزشتہ روز سے یہ تمام تر پیغام رسانی کی جا رہی ہے. تو بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال ہے کہ ان چیزوں کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ چیزیں میچور نہیں ہو پا رہی تھی چونکہ میسیجنگ ہو رہی تھی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کا جواب آیا، یہ جواب اب امریکہ تک پہنچے گا، امریکہ پھر پاکستان کو کنوے کرے گا، پاکستان پھر آگے اسے ایران کو کنوے کرے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایران نے جو شرائط مسترد کر دی اس سے مذاکرات ٹوٹ گئے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ برساں برس چلتے رہے جو جوہری پروگرام کے اوپر تھے. تو مذاکرات میں بہت وقت لگتا ہے. اور جہاں تک میرے دونوں دوستوں کے نقطہ نظر کا تعلق ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. اس وقت اسرائیل اور امریکہ کو وہ اگرچہ کہ ظاہر نہیں کر رہے لیکن جو بظاہر چیزیں بہت بھاری نقصانات اٹھانے پڑے. جس طریقے سے ایران نے گلف میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، ان کے شپس کو نشانہ بنایا. ایک تو پروپیگنڈے کی وار چل رہی ہے، امریکی صدر بار بار یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ فتح و کامرانی کی طرف چل رہے ہیں. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے نقصانات ہوئے، ان کے سولجرز مارے گئے. اسرائیل کبھی نہیں کہے گا. لیکن آج جو بین الاقوامی ٹی وی نیٹ ورکس اسرائیل کے اندر امریکہ کے لیٹسٹ میزائلوں سے ہونے والی تباہی دکھا رہے تھے تو وہ بھی ایک آئی اوپنر ہے کہ اسرائیل اندر سے بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. ڈیسپریٹلی دونوں مذاکرات چاہتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا خدشہ ہے، جو پاکستانی حکام بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکستانی سفارتکار بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر امریکہ اور ایران کی بات چیت ہوتی ہے، پاکستان سالس کا کردار ادا کر رہا ہے. تو اسی میں جس کا اشارہ آپ نے بھی عمان کی طرف کیا کہ جب بات چیت ہوتے ہوتے اسرائیل پھر اگر اس بات چیت کو سبوتاژ کر دے، کوئی خوفناک اٹیک کر دے، تو اس کی کون گارنٹی اور ضمانت دے گا کہ بات چیت کے دوران حتمی معاہدہ پہنچنے تک اسرائیل کو پابند کیا جائے، سختی کے ساتھ پابند کیا جائے کہ وہ کسی قسم کے فضائی حملے جیسے کہ ایران نے بھی کہا ان کے اوپر اٹیکس بند کیے جائے، ان کی لیڈرشپ کا قتل بند کیا جائے، آبنائے ہرمز کے اوپر ان کی جو بالادستی ہے، ان کی جو خود مختاری ہے اس کو تسلیم کیا جائے. تو امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے کردار کے ساتھ اگر بات چیت کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو خطرہ بدستور اسرائیل کی جانب سے رہے گا اور یہ بہت خطرے کی بات ہے. وائلیشن کا خطرہ اسرائیل کی طرف سے نہ صرف پاکستان اگر بطور ثالث ہوتا ہے اور ایران کو ایز اے اسپوائلر اسرائیل کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ صدر ٹرمپ کے باتوں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزوں پر اسرائیل کو اب وہ اعتماد میں نہیں لے رہے. اس حوالے سے کیا بیانات سامنے آئے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کر اسی پر مزید بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے ہونے والی جو پیش رفت ہے اس حوالے سے اور یہ معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں. ایمبیسڈر جمیل صاحب، جو بریک سے پہلے متین صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ خدشات موجود ہیں، اسرائیل اس ساری چیز کو انڈورس کر رہا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ان کے کوئی خاص اسٹیٹمنٹ تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کے عہدیدار جب امریکی میڈیا سے بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں گیو اوے کر دیتے ہیں. تو اس بات پر کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ امریکہ کے سابق صدور کی طرح اسرائیل کو مکمل طور پہ اعتماد میں نہیں رکھ رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں اب پاکستان کو جس لائٹ میں دیکھا جا رہا ہے اس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، بطور ثالث ملک کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ عمان کا ہم نے ذکر کیا جس نے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ثالثی کا کردار ادا کیا. مذاکرات نتیجہ خیز نظر آ رہے تھے لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کر کے اس کو، جس کو خود عمان کے وزیر خارجہ بتاتے ہیں کہ سپوائل کر دیا اور ان کو مایوس کیا. ساتھ ہی اس جنگ کے دوران عمان کے انہی وزیر خارجہ نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس بات کا امریکہ کی فورن پالیسی کو فیلڈ پالیسی کہا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے کردار کو فریم کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے ثالث کا کردار ادا کرنا ہے؟ جی ہاں بالکل. پاکستان کو تو بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے. پاکستان کو جب وہ ثالثی کی بات آئے گی، ابھی تو صرف کمیونیکیشن کا ایکسچینج ہے انڈائریکٹلی، لیکن جب بات آ جائے گی نیگوسیشن کی ٹیبل پر تو اس وقت اور مزید معاملات کو بڑے حساس طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا. کیونکہ جب ثالث ہوتا ہے تو ثالث پر اعتماد کرتے ہیں دونوں پارٹیز، اور اس میں اگر کوئی
جو اس کے ٹرمز آف ریفرنس ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اس سے اگر ڈیویٹ کیا جائے تو پھر ثالث ظاہر ہے وہ خوش نہیں ہوتا ہے، جو وہ ثالثوں سے جو افیکٹڈ دو پارٹیز ہیں خوش نہیں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یقیناً اور پاکستان کو اس چیز کا ادراک ہے اور پاکستان یقیناً اسی حساب سے آگے اس معاملے کو لے کے چلے گا، کیونکہ ہم سے زیادہ اس سینسٹیوٹی کو اور کون جانتا ہوگا. جس طرح کہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے اور ایران کا چولی دامن کا ساتھ ہے، بہت ساری قدریں ہماری مشترک ہیں اس لحاظ سے. لیکن بات یہاں اس وقت یہ بھی ہو رہی ہے اسرائیل کی، جو آپ نے بات کی، تو اسرائیل تو جب سے اسرائیل کا وجود ہوا، بلکہ جب سے زائونزم کی بنیاد رکھی گئی 1897 میں 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں، اس وقت سے لے کے جو زائونزم کے لحاظ سے جو اس وقت اب اس کا شاخسانہ امریکہ میں ہے کہ وہ کانگریس میں ہو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یا پینٹاگون میں یا وہاں کے بڑے کسی بھی ادارے کا نام لے لیں، اس میں وہ تانے بانے بنے ہوئے ہیں اسرائیلی لابی نے، اور یہ وہی زائونسٹ لابی ہے جس کو کہتے ہیں. اس پہ بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور اس پہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح امریکہ کے صدر پہ اثر انداز ہوتے ہیں. فارن پالیسی کی آپ نے بات کی، جب بھی اسرائیل کی بات آئے گی اور امریکہ کے حوالے سے، تو امریکہ کی فارن پالیسی، یہ امریکنز کہتے ہیں، امریکن نیشنل انٹرسٹ سے بھی بہت دفعہ وہ اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسرائیل کی نیشنل انٹرسٹ کو، ابھی یہ جو ہو رہی ہے وار، اس میں اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نے اس پر بہت عرصے سے کام کیا ہے. صرف ایک سال میں ہی بلکہ تقریباً 9.5-10 مہینے میں 7 ٹرپس لگائے ہیں نیتن یاہو نے، اور ان کی اسرائیلی لابی منوہن دن رات کام کر رہی تھی. اور باقی تو چھوڑے ان کے 2 نمائندے جو اس کا نیگوسیشن کا حصہ تھے عمان میں اور جنیوا میں، وہ خود بڑے کٹر قسم کے اس معاملے میں اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹرسٹ لیول جس کی وجہ سے آپ نے کہا، آپ ذکر کیا، اس میں 2 مرتبہ یہی ہوا کہ ثالث موجود تھے، ثالثوں نے کافی بات کو آگے بڑھا دیا تھا عمان نے، اور جب آخری مرحلے میں بات آئی تو اس سے 2-4 دن پہلے اٹیک ہو جاتا ہے. جون میں بھی ایسا ہی ہوا اور اس مرتبہ بھی ایسے ہوا. تو کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو ایران اس دفعہ ٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے کافی گارنٹی لے گا، پہلی چیز. دوسری چیز، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے، ایران، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایک بڑا تحفہ ہے، وہ تحفہ آئل اور گیس کے حوالے سے ابھی بھی خبر چل رہی ہے بڑے بڑے چینلز پہ دنیا کے. اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران نے تمام جہازوں کو الاؤ کر دیا کہ اب جائیں، اسٹیٹ آف ہارمز کھل گیا ماس سوائے یو ایس اور اسرائیل کے. تو وہ شاید آئل کی پرائس کو کم کرنے والی بات ہوگی. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے آ جاتے ہیں اسرائیل کے بارے میں. تو اسرائیل تو کوشش کرے گا کسی طرح فالس فلیگ آپریشن کرے. ایران تو نہیں مانتا کہ اس نے ڈیگو گارشیا پر جو ہے سپر سونک میزائل داغا ہے، اور ایران نے تو کلیئر ڈینائی کیا ہے کہ جب شروع میں 1 اور 2 اپریل کو 1 اور 2 مارچ کو جب وہاں ارامکو والی بات آئی تو ان کا کہ نہیں، ہم نے نہیں کیا یہ. تو یہ فالس فلیگ کا تو ہے. یہ حد الوسع کوشش رہی اسرائیل کی کہ کسی طریقے سے، اور اسرائیلی لابی کی امریکہ کے ذریعے، کہ کسی طرح ہمارے خلیجی ممالک جو ہیں وہ یکجا ہو کے ٹوٹ پڑے ایران پر. ایسا نہیں ہوا. خلیجی ممالک کو بھی اس میں، پاکستان کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا بھی اس میں بہت زیادہ شٹل ڈپلومیسی ہے، جس کی وجہ سے، اور پاکستان کا اسٹیک بھی بہت بڑا ہے بیکاز آف آور. بالکل. اور ہم دیکھ رہے ہیں آن ڈیلی بیسز امبیسڈر صاحب پاکستان کی قیادت کے رابطے ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ میں بھی. اس پہ میں اس بات کو آگے لے کر جانا چاہوں گی. جنرل صاحب، آپ کے ساتھ ایک تو اسرائیل کی اپروچ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سیبوٹاج کی کوشش کر سکتا ہے، یا اس موقع پر ہیں کہ جہاں ان کو ٹرمپ کو اعتماد میں لے کر ہی آگے جو ہے وہ کرنا ہوگا، جیسے عمان نے جو ہے وہ اپنی ناپسندگی اس سارے معاملے کے حوالے سے ماضی میں سامنے رکھ دی تھی. ساتھ ہی جو خبریں ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے 3000 فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے کے حوالے سے منصوبے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ شک و شبہات تھے کہ اس مذاکرات کی بات سے ٹائم بائنگ ٹیکٹک کے طور پہ اس کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا، وہ شک و شبہات ابھی تک موجود ہیں سارے سلسلے میں، یا یہ واقعی سنجیدہ کوششیں ہیں بات چیت کرنے کی امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیے، اس وقت آپ کے آخری پوائنٹ کو میں پہلے ذرا جلدی سے بات کر لوں کہ امریکہ کو انفارچونیٹلی انہوں نے جو اسموک اسکرین کھڑی کی ڈپلومیسی کی اور اس کے بیچ میں سے وار
इम्प्लीमेंट हो गई और निकाल के इन्होंने एक उसको इस्टेब्लिश कर दिया वॉर को, तो वो मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट तो रहेगा। और फिर ये एक दफ़ा नहीं हुआ, 2-3 दफ़ा हो चुका है। अभी जो सीज फायर हुआ गाजा का, उसमें भी हमने देखा कि जो इजराइल है वो इम्प्यूनिटी के साथ अपने दे कंटिन्यूड किलिंग पैलेस्टीनियंस। लेबनान का सीज फायर का आपने देख लिया, आपके सामने है। तो ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी वेरी बैड। और जो जनरल इम्प्रेशन वो यही है कि वो जो कहते हैं ना कि टेल इज़ वैगिंग द डॉग वाली बात है। आई थिंक इजराइल ने पुश किया अमेरिका को बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और आज प्रोबेबली दैट रिजल्टेड इन द स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय अटैकिंग ईरान। अमेरिका का जो एक इमेज था एक बड़ी पावर का, या जो उसका एक पावरफुल मिलिट्री का जो एक तासुर था, या जो वो समझते थे कि स्टिक से ये सारी चीज़ें हल कर लेंगे, वो हुर्मस को बंद करके कॉस्ट क्रिएट की गई, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है। रशिया जो है इस वक्त विनर, मैं इसलिए कहता हूँ कि वो देखे उसकी बहुत सारी चीज़ें लेजिटिमाइज हो गई। आप किस मुंह से कल रशिया कहेंगे कि आप ये यूक्रेन के खिलाफ न करें? यूक्रेन के खिलाफ जब आप एनर्जी पे वो हमला करते थे तो बहुत से प्रेसिडेंट्स को हमने सुना, अमेरिका से आवाज़ें आई, प्राइम मिनिस्टर स्टैमर को हमने सुना, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को सुना कि ये एनर्जी जो वाली जगह हैं प्रोड्यूस करने वाली, उनको मत अटैक किया जाए, बट वो लेजिटिमाइज होगी। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है जी, देखिए इजराइल अंडर प्रेशर तो है, ये मैं नहीं मानता कि इजराइल पे कोई प्रेशर नहीं है वॉर का, उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स भी हैं। अब उससे क्रिटिकल फैसला करना है कि आया जिस वजह से उसने अमेरिका को वॉर में भेजा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, लीडरशिप को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को टेक आउट किया। दे थॉट कि 4-5 दिनों में एनवायरनमेंट बन जाएगी, एनवायरनमेंट नहीं बनी, और एनवायरनमेंट इतने जल्दी बननी भी नहीं थी। पाकिस्तान ये मशवरा अमेरिका को पहले दे चुका था, अपनी शुरू की आज से जो कुछ अर्सा पहले मीटिंग्स हुई व्हाइट हाउस में, पाकिस्तान टोल्ड देम कि इट्स नॉट दैट इजी जो आप समझ रहे हैं, और ये उसकी रिपरकशंस होगी। एग्जैक्ट वैसा ही अनफोल्ड हो गया। दैट्स वाई पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है ना, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे नहीं रीट्वीट कर रहे, उसका मतलब है कि वो इस चीज़ से ज़हन उनका मिल रहा है इस चीज़ को कि पाकिस्तान ने मुझे सही मशवरा दिया था या बताया था, और वैसे ही अनफोल्ड हुई हैं चीज़ें, बिकॉज पाकिस्तान नोज द कैपेबिलिटी कैपेसिटी इस रीजन को। पाकिस्तान एज अ प्रोफेशनल थिंकर्स बैठे हुए हैं, वो एग्जैक्टली सोचते हैं कि किस तरह होना है, और वैसा ही हुआ है। तो अमेरिका अब भी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ तंग तो है, प्रेशर ज़रूर है, लेकिन इसको अब जारी रखवाने की ज़रूर कोशिश करेगा ताकि इसको लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए। और अब जिस तरीके से चौथी शर्त आ गई है कि जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं रीजन में, उनके खिलाफ भी जंग बंद की जाए, मेरे ख्याल में इजराइल को ये कभी भी सूट नहीं करेगा। इजराइल को इन्हीं एलिमेंट से खतरा रहा है, उसी पे उसने जंग की है, उसी पे उन्होंने जो रबल का ढेर बनाए हैं मुख्तलिफ जगहों पे वही उनका कासस प्लान रीजन फॉर वॉर रहा है। तो वो थोड़ी सी है नहीं जो दोनों तरफ काबिल कबूल हो। जो पॉइंट्स अभी तक सामने हैं, अब उसमें क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, ये तो हमें आइंदा देखना होगा। मुझे तरफ जाने, हम मतीन हैदर साहब से इसके बाद बात करेंगे कि हमने ये तो बात की कि इसराइल इसको सैबोटाज कर सकता है, लेकिन सदर ट्रंप के बयानात किस तरीके से इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने रिजीम चेंज करने का जो दावा किया है ईरान में, उस हवाले से बात होगी मतीन हैदर साहब से एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या माहौल बन रहा है कि बात अब बाकायदा मुज़ाकरात की तरफ जाए या नहीं। मतीन हैदर साहब, हम सदर ट्रंप के बयानात का अब अगर हवाला दें, एक तरफ वो कहते हैं कि मुस्बत इशारे हैं, बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, साथ ही वो एक ऐसे बात करते हैं कि जो अभी बैठी हुई है क़यादत ईरान में, वो हमारी मर्ज़ी की क़यादत है, ये वो हैं जिन्होंने मसाइल पैदा किए, ये वो नहीं हैं, ये मुख्तलिफ लोग हैं। इससे वो क्या जाहिर करना चाह रहे हैं या क्या मकासद आपको नजर आते हैं? आप कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को? जी, बहुत आम स्टेटमेंट है, लेकिन आप ये भी देखें कि गुज़िश्ता 24-48 घंटों के दौरान, बल्कि गुज़िश्ता 3-4 दिन वहाँ से वाशिंगटन से लेके फ्लोरिडा तक अपने वो हवाई जो उनका होम टाउन है वहाँ तक उन्होंने जब भी कोई बातचीत की, हर घंटे हर मिनट के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात में तजाद नजर आए। कभी वो अमेरिका को सुपर पावर कह रहे हैं, फिर उसके साथ वो कह रहे हैं कि उनके दोस्त ममालिक उनकी मदद नहीं कर रहे। तो उनके अव्वल तो आप और ये दोनों दोस्त भी इत्तफाक करेंगे कि अमरीकी सदर के गुज़िश्ता कितने दिनों से जो स्टेटमेंट्स आए उन सब के अंदर तजाद नजर आ रहे हैं। कभी वो हार मान रहे हैं, कभी वो बातचीत का कार्ड फेंक रहे हैं,
کبھی وہ ایران کو کچھ آفر کر رہے ہیں, کبھی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں, ہم شکست نہیں مانیں گے. اب جہاں تک ایران کی موجودہ قیادت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو پچھلی قیادت تھی یقینی طور پہ یہ بات صحیح ہے کہ جو شہید آیت اللہ علی خامنائی تھے اور اس کے ساتھ جو ان کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی اور دیگر جو جنرلز تھے, وہ ان کی پالیسیاں بہت سخت تھیں, اور لیکن سختی کے ساتھ ساتھ جب بات چیت عمان میں اور جنیوا میں چل رہی تھی پالیسیاں سخت تھیں, تبھی تو پچھلے برس بھی انہوں نے امریکی اور اسرائیلی جنگ کا بھی مقابلہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنسیشنز آیت اللہ سید علی خامنائی بات چیت کے دوران دیتے رہے کہ ہاں کہ یہ بات مان لی جائے, یہ بات مان لی جائے, تو کچھ کنسیشنز وہ دیتے رہے. جو موجودہ لیڈرشپ ہے, اگرچہ کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ لیڈرشپ اس لیڈرشپ کے اندر جو موجودہ ان کے قومی سلامتی کے سیکرٹری آئے, جو مصطفیٰ خامنائی آئے, جو دیگر ان کے جو عہدیداران ہیں, وہ اپنے موقف میں لچک بالکل نہیں رکھتے, وہ سختی کے اوپر قائم ہے. اسی لیے تو ابھی آپ نے دیکھا, جو آپ نے اپنی اوپننگ میں بھی بتایا, کہ ایران نے تمام تر شرائط جو ہیں وہ مسترد کر دی. جو موجودہ لیڈرشپ ہے ٹرمپ کے بقول, اگرچہ وہ ان سے کمفرٹیبل ہے, لیکن اس لیڈرشپ نے جو نئی لیڈرشپ آئی ہے, اس نے بہت سخت وقت دیا. اور یہ کہنا کہ ہم نے, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اور پینلسٹ نے بھی, کہ انیشلی انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ اور ان کی تمام کیبنٹ اور تمام اہم عہدیداران کو جب انہوں نے اسیسنیٹ کیا تو یہی خیال کیا جا رہا تھا, اور اسیسمنٹ یہی تھی, بلکہ مارچ 18 کی ڈیٹ دے دی گئی تھی کہ مارچ 18 کو تہران فال کر جائے گا, لیکن وہ نہیں ہوا. لیڈرشپ دوبارہ آ گئی, رجیم چینج سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک امریکی صدر ہیں, ان کے بیانات میں تضاد ہے, کبھی وہ کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. وہ اس وقت جو ہے وہ انتہائی پریشان ہیں, انتہائی وہ نروس. ہم سے تو ایسا ہی نظر آتا ہے. اب اگر آپ کی اجازت ہو متین صاحب, میں کلوزنگ کامنٹ اب ایمبیسڈر جمیل صاحب اگر مختصراً آپ اس کو ایڈریس کیجئے. یہ جو امریکہ کی اس وقت ایران کے اندر رجیم موجود ہے, اس کی تعریف کرنا ٹرمپ کی طرف سے, کیا وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر وہ ایران کے عوام اور ان کی قیادت کے درمیان ایک ٹرسٹ جو بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو مقاصد کیا نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, بجائے ٹرسٹ بریک کرنے کے, وہاں تو ٹرسٹ بڑھ گیا ہے ایران میں, گیلونائز ہو گئی ہے ایرانی قوم. جس طرح کی توقعات تھی کہ ان کا ٹرسٹ بریک ہوگا اور وہ فوراً رجیم چینج میں شامل ہو جائیں گے ایرانین, ایسا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک سینٹنس میں اگر ان کے بیانات جو پچھلے جتنے بھی دیے ہیں, انہوں نے ایک سب سے اہم بیان جو ہے اس کا ہے کہ کہاں وہ بات کر رہے تھے کہ ایران کو اوبلیٹریٹ کر دیں, یعنی نیست و نابود کر دیں ایران کو, اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ ناؤ وی آر ریچنگ ٹو اے پوائنٹ ویئر وی کین ہیو اے کمپلیٹ ریزولوشن آف دا پرابلم. تو یہ دیکھ لیں کتنا بڑا تضاد ادھر آ گیا, اور اس کی تو وجوہات ہے نا. میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ چیز سروے میں موجود ہے کہ امریکہ میں جب بھی $110 سے زیادہ آئل کی قیمت بڑھی ہے, تو اس وقت کی رولنگ پارٹی, جیسے اب ریپبلکن کا الیکشن آ رہا ہے, رولنگ پارٹی 20 سے 24 سیٹیں ہار جاتی ہے. اور ایسی صورت میں جو تجزیہ نگار ہیں وہاں کے, جو سروے کر رہے ہیں امریکہ کی, وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت میں تو ان کی دونوں ہاؤسز میں اپنی اسٹرینتھ کم ہو جائے گی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ظاہر ہے اور ریپبلکن کا مستقبل بہت تاریک ہو جائے گا. اور اس میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ فوج کی کمک بھیج رہے ہیں, مزید مرین بھیج رہے ہیں, پیراٹروپر بھیج رہے ہیں, اور دوسری طرف سے پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی کمپلیٹ ریزولوشن کی طرف ہم چلے جائیں گے. تو یہ خود بخود اس میں بہت زیادہ تضاد نظر آ رہا ہے, اور تضاد کے ساتھ ساتھ تیاری بھی نظر آ رہی ہے. ہمیں اس کو اسی لیے میں نے ابتداً کہا کہ ہمیں حساس طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف تیاری پوری کی پوری اور دوسری طرف ریزولوشن کی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آپشنز اوپن ہیں, اور پاکستان کو یقیناً اس کا ادراک بھی ہے کہ دونوں آپشن اوپن ہیں. اسی لیے پاکستان نے اپنا پلیٹ فارم نہ صرف آفر کیا ہے, بلکہ پاکستان کی اس میں دامے درہمے سخنے ہر لحاظ سے بالکل ایک ٹائملی کردار کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, اور اس پروگرام میں ہمیں متین حیدر صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ تینوں کے بہت بہت شکریہ. ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے ان کے غیر سنجیدہ بیانات کا, اور ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ بھی ان کے بیانات کو دیکھا جا رہا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.